अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है कस्वा अस्कलम दुआ फातिमा, एपिसोड 15। दोपहर के 4 बज रहे थे जब मुस्तफ़ा और जाफ़र इस्लामाबाद पहुँचे थे। आसमान को स्याह सुरमई से बादलों ने ढक रखा था। ठंड काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। ठंडी हवाओं का ज़ोर था। ऐसे में इस्लामाबाद के एक इलाके की एक गली में दरमियाने साइज़ के बंगलों की एक लंबी कतार गली के दोनों अतराफ में थी। गली के इख्तिताम पे एक सफ़ेद रंग का दरमियाने साइज़ का बंगला था, जिसके पोर्च में इस वक्त एक गाड़ी आकर रुकी थी, स्याह रंग की गाड़ी। गाड़ी के पोर्च में रुकते ही चौकीदार ने पीछे से दरवाज़ा बंद किया था और फिर मुअद्दब सा चलता हुआ उस गाड़ी के ऐन सामने आ रुका था। कश्मीरी नकोश का हामिल वो शख्स तकरीबन 50 साल तक का था। स्याह बाल और स्याह आंखों वाला भूरे रंग के शलवार कमीज़ पहने हुए था। गाड़ी के दरवाजे खोलकर मुस्तफ़ा और जाफ़र बाहर निकले थे। सफ़ेद शलवार कमीज़ दोनों ने ही पहन रखी थी। बला की संजीदगी ने उन दोनों के चेहरों का अहाता कर रखा था। ड्राइविंग सीट से निकलते मुस्तफ़ा ने सर उठाकर अपने उस बंगले को देखा था। सफ़ेद रंग का वो बंगला दरमियाने साइज़ के लॉन के वसत में खड़ा था। मरून रंग का ऊंचा सा दरवाज़ा रोश के बिल्कुल सामने था। आसपास की सारी खिड़कियां वगैरह भी मरून रंग की ही थी। 2 मंजिला मकान था। ऊपरी मंजिल की बालकनी भी नज़र आती थी। ये घर सईद मुस्तफ़ा साहले का था, जो उसने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत से बनाया था। इस घर को बनाने का असल मकसद यहाँ जिमल जहांगीर के साथ रहना था, मगर फिर अंदाज़ा हुआ था कि जिमल जहांगीर उसकी किस्मत में नहीं बल्कि हुमायूं सदीक की किस्मत में है। फिर मुस्तफ़ा पीछे हट गया था। उसके बाद उसने इस घर में सवेरा खाला और उनके बच्चों के साथ रहने का ख्वाब देखा था। वो आगे बढ़ रहा था। ईमान के साथ वो उसी घर में आने वाला था, मगर जो हुआ वो उसके ख्यालों, ख्वाबों और सोच से कई ज़्यादा अलग था। अस्सलाम वालेकुम बेटे। जब ही पास खड़े चौकीदार ने निहायत अदब से उसे मुखातिब किया तो उसने बंगले से नज़र हटाकर उसको देखा। वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई, दादा यहीं है? मुस्तफ़ा ने नरमी से कहा। अलबत्ता चेहरे की संजीदगी हुनूस कायम थी। उसके पहुंचने पर शाहिद ने सर हिलाया था। जी, वो सुबह से यहाँ है। अपनी ही निगरानी में उन्होंने सफाई करवाई है। अभी इस वक्त वो ड्राइंग रूम में बैठे आपके ही मुंतज़िर हैं। शाहिद ने तफसीली जवाब दिया तो मुस्तफ़ा सर हिलाने लगा। हमारा सामान ऊपर कमरे में पहुंचा दें और कुछ खाने के लिए भी भिजवा दीजिए। मुस्तफ़ा ने उसको कहते हुए कदम अंदर के जानिब बढ़ाए थे। राहदारी से ड्राइंग रूम के जानिब जाते हुए मुस्तफ़ा का चेहरा बेतासुर था, किसी भी किस्म के जज्बात और तासुरात से खाली, सपाट। अलबत्ता जाफ़र कुछ नर्वस सा लग रहा था। वो पहली बार सिकंदर शाह से मिलने जा रहा था। ड्राइंग रूम की जानिब कदम उठाते हुए उसके दिल में एक अजीब सा खदशा जन्म ले रहा था। अगर वो बहुत ही मगरूर किस्म के शख्स हुए, अगर जो उन्होंने उसे किसी यतीम व मिस्कीन की तरह ट्रीट किया, अगर वो मुस्तफ़ा को यहाँ से ले गए तो वो क्या करेगा? उसके पास तो मुस्तफ़ा के सिवा कोई था भी नहीं। खूबसूरती से आरास्ता ड्राइंग रूम के दरवाजे की चौखट तक जब वो पहुँचे तो सामने ही सोफ़े की पुश्त पे हाथ फैलाए एक अदा से बैठे सिकंदर शाह नज़रों के सामने आए। हाथ में किताब थाम रखी थी, जिसके वर्क गर्दानी कर रहे थे। कफ लगे शलवार कमीज़ पहने वो एक रौब और दबदबे के मालिक शख्स थे। जाफ़र पहली ही नज़र में उनसे खासा मरूब हुआ था। आहट पर उन्होंने सर और नज़रें उठाकर उन दोनों के जानिब देखा था। मुस्तफ़ा को देखकर उनके चेहरे पर एक शफीक सी मुस्कुराहट फैली थी और वो किताब बंद करके मेज़ पर रखते हुए उठकर उसके जानिब आए थे। उसे अपने गले से लगाए वो काफ़ी देर तक उसकी पीठ सहलाते रहे थे। वो जैसे अपने पोते को अपने रूबरू देखकर निहायत मुतमईन और खुश हुए थे। देख लिया आपने, ठीक हूँ मैं। पेट में अब भी इस वक्त होती तकलीफ़ को सिरे से नज़रअंदाज किए मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर उनको देखा था। वो मुस्कुरा भी ना सके थे, तभी उनकी नज़र मुस्तफ़ा से कुछ फासले पर खड़े जाफ़र पर गई थी और फिर
نظر جیسے ٹھہر گئی تھی۔ بھورے بالوں اور بھوری آنکھوں والا وہ لڑکا کچھ پریشانی سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھے تھے اور پھر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ جعفر متذبذب سا ان کے ساتھ لگا مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں بے پناہ نرمی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جعفر کے دل کی حالت سے کافی حد تک واقف تھا۔ کیسے ہو میرے بچے؟ سکندر نے ڈھیروں اپنائیت لہجے میں سموئے اس سے پوچھا تو وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ وہ اچھے تھے، بہت سادہ۔ وہ انہیں پہلے بھی تصویروں میں دیکھ چکا تھا، مگر روبرو دیکھنے میں جو شان و تمکنت ان کی شخصیت کا خاصا تھی، اس سے وہ بے حد متاثر ہوا تھا۔ کافی دیر بعد وہ تینوں صوفے پہ بیٹھے باتیں کرنے میں مشغول نظر آتے تھے۔ مصطفیٰ اور جعفر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموشی سے انہیں بولتے سن رہے تھے۔ اور اس کے بچے، او خدایا، اتنے شرارتی ہیں کہ بس کلثوم بھی جہانگیر سے مل کر خاصی کام ہو گئی ہے۔ پہلے ہر وقت غصہ 24 گھنٹے اس کی ناک پر چڑھا رہتا تھا، چڑچڑی بھی تھی، مگر اب کافی حد تک پرسکون ہو گئی ہے۔ وہ ان دونوں کو جہانگیر کی آمد کے بارے میں بتا رہے تھے۔ مصطفیٰ اپنے چچاؤں کے بارے میں کافی حد تک جانتا تھا، مگر اس نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا، بس یوں ہی کبھی شوق ہی نہیں ہوا۔ حال بتہ مرحا اس کے پاس فیس بک پر بھی ایڈ تھی اور اس سے اکثر و بیشتر ہی اس کی بات ہوتی رہتی تھی۔ مرحا سے اس کی کافی حد تک دوستی بھی تھی۔ وہ اس سے محض 2-2.5 سال ہی بڑی تھی۔ اپنے چچاؤں کے بچوں میں سے وہ صرف عابر سے ہی واقف تھا، وہ بھی یوں کہ عابر کو اس نے ایک بار مرحا کی فیس بک آئی ڈی پر اس کی فرینڈز لسٹ میں دیکھا تھا، بس دیکھا ہی تھا۔ نہ کبھی خود ایڈ کرنے کا سوچا، نہ ہی عابر نے ایڈ کیا۔ جہانگیر کی بیٹی نے بھی مجھے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ یہاں آئے گی، اسے تم سے ملنے کا شوق تھا، مگر آج صبح میں نے اٹھایا تو اٹھی ہی نہیں۔ بھائی نیند پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیے تھے۔ مصطفیٰ بھی سر جھٹک کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سکندر انکل، میری عمر کے کوئی پوتے ہیں آپ کے؟ جعفر نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے سکندر سے پوچھا تو وہ مسکرا کر سر ہلانے لگے۔ بالکل، اور ہاں، مجھے انکل نہیں بولو، انکل بہت بوڑھوں والا لگتا ہے، تم مجھے دادا بلاؤ۔ سکندر کے کہنے پر مصطفیٰ نے ذرا حیرت سے انہیں اور پھر جعفر کو دیکھا تھا، جو ان کی بات مانتے ہوئے سر اس بات میں ہلا رہا تھا۔ دادا زیادہ بوڑھوں والا نہیں لگتا؟ اس نے جیسے حیرانی سے ان کی اس عجیب منطق پر تبصرہ کیا تھا، جس پر سکندر نے سہولیت سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے ٹکا کر نہیں میں جواب دیا تھا۔ وہ منہ بناتا رخ دوسری جانب موڑ گیا تھا۔ سکندر کتنی ہی دیر ان سے باتیں کرتے رہے تھے۔ وقت قطرہ قطرہ بہتا چلا جا رہا تھا، باہر اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اسی سمے قصر شاہ کی بالائی منزل سے منسلک بالکنی میں 2 کرسیوں پہ 2 لوگ بیٹھے چائے حلق میں اتارتے نظر آ رہے تھے۔ ایک جانب ریلنگ سے سر نیچے جھانک کر سمل نیچے پھیلے لان کو دیکھ رہی تھی۔ سبز رنگ کے شلوار قمیض پہنے، بالوں کو سیاہ پونی میں مکید کیے، گردن میں ہلکا پھلکا سا دوپٹہ ڈالے، وہ اس سردی میں بھی آرام سے کھڑی تھی۔ چائے پیتے انیسہ بھی اسے کئی دفعہ کہہ چکی تھی کہ وہ کوئی گرم کپڑے پہن لے، بیمار پڑ جائے گی، مگر وہ سنی انسنی کیے دور سبزے کو دیکھتے ہوئے سوچوں میں گلتا تھی، کسی کے خیالوں میں، کسی کی یادوں میں، کسی کی باتوں میں۔ اب انیسہ بھی سامنے بیٹھے مرحا کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ میر سے بات ہوئی؟ انہوں نے پوچھا تو مرحا نے سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر چائے کا کپ ہاتھ میں ہنوز تھامے آنکھیں موندی تھیں۔ نہیں، آنکھیں موندے ہی اس نے جھوٹ کہا تھا۔ کب تک چلے گا ایسا؟ انیسہ نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ سیدھی ہو بیٹھی، پھر انیسہ کو دیکھتے ہوئے نچلا لب دانت تلے دبائے ناخن سے کرسی کے ہتھے پہ چڑھا کپڑا کھرچنے لگی۔ جب تک وہ میری بات نہیں مان لیتا، مرحا نے ان کو دیکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جواب دیا تھا۔ وہ مرد ہے مرحا، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ تم اپنا گھر برباد کر رہی ہو، مردوں کی انا کو جانتی نہیں ہو کیا تم؟ انیسہ نے اسے سمجھانا چاہا تھا، مگر وہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔
میں جانتی ہوں بھابھی، وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا، اور پھر ایٹ دی اینڈ وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور میں یہ چاہتی ہوں۔ میں اب اپنا دل اس کے لیے صاف نہیں کر سکتی۔ ایسے میں اس کے ساتھ رہنا منافقت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بہت عجیب سے انداز و لہجے میں دور کھڑی سمل کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں بہت سا کرب تھا۔ تم مجھ سے واقعی علیحدگی چاہتی ہو؟ انیسا نے اس سے پوچھا تو وہ سر جھٹک کر نفی میں ہلانے لگی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہو کر معدوم ہوئی تھی۔ نہیں بھابھی، علیحدگی نہیں، طلاق۔ میں میر ولی شاہ سے طلاق چاہتی ہوں۔ مرحا کے جواب پر انیسا ایک پل کے لیے واقعی سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش میں منہ کھولنے لگی تو مرحا نے چہرہ ان کے جانب موڑا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بھابھی؟ وہ اچانک ہی بول پڑی، لہجے میں بے حد تکلیف پنہاں تھی۔ کیوں مرد کے لیے عورت کی تذلیل کرنا اس قدر آسان ہوتا ہے؟ کیوں عورت کو بعزت ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے مرد ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ اس کی پیدائش بھی ایک عورت سے ہوئی ہے، اس کی پرورش بھی ایک عورت نے کی ہے، اس کو کھانا بھی عورت نے کھلایا ہے، اور اس کو بولنا بھی عورت نے سکھایا ہے۔ کیسے ایک مرد اپنی زبان سے عورت کو اس قدر ذلیل کرتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، اور ایسا گرتی ہے کہ پھر اٹھنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں نمی آ ٹھہری تھی۔ انیسا چپ چاپ آنکھوں میں دکھ لیے اس ٹوٹی بکھری سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی بہت تکلیف میں تھی۔ مرد عورت سے ہے، کبھی ماں، بہن، بیٹی، تو کبھی بیوی کے روپ میں۔ اس کو مرد ہی ایک عورت بناتی ہے، تو کیوں دنیا میں ساری گالیاں عورتوں پر بنی ہے؟ ایک دوسرے کو گالی دینی ہے، برا بھلا کہنا ہے تو اس مرد کو کہنا جو تمہیں ناپسند ہے۔ اس کی عورتوں کو کیوں بیچ میں گھسیٹا جاتا ہے؟ وہ بات کو کہیں اور لے جا رہی تھی۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی اور جا کہاں رہی تھی؟ اس کے اس موقف سے متفق تو انیسا بھی تھی، مگر اس پل بات یہ تو نہیں ہو رہی تھی۔ دنیا میں مرد عورت کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اسے پیر کی جوتی سے بھی بدتر ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ کیا یہ کوئی کہنے والی بات ہوتی ہے کہ تم میرے پاؤں پڑ کر معافی مانگو؟ کیا کسی کو یوں بھی کہا جاتا ہے؟ اس نے اپنی بات کو بے مقصد نہیں کہا تھا۔ اپنی کہی ہوئی باتوں کو اس نے اپنی زندگی سے کیسے جوڑ دیا تھا نا۔ مرحا کی بھوری آنکھیں سب سے سرخ پڑ رہی تھیں، گلا دکھنے لگا تھا، حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا تھا۔ اب جب میں نے صرف وہی بات اس سے کہی تو اس کی انا اور غیرت آڑے آ گئی۔ مجھ سے محبت کرتا ہے تو قربان کرے نا اپنی عزت، اپنی انا، اپنی غیرت، وہ غیرت جو اپنی بیوی کو اپنے قدموں میں بٹھاتے وقت کہیں کھو گئی تھی۔ وہ اب کے کچھ تیز لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میر ولی شاہ کبھی یوں اس کے قدموں میں نہیں بیٹھے گا، اور اس کو چھوڑنے پر دل اب تک راضی نہ ہوا تھا، مگر مرحا سکندر شاہ کو اپنی زبان سے کہی ہر ایک بات بہت عزیز تھی۔ وہ یوں اس کو بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی سزا سنائے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اگر بری عادت تھی تو بری ہی سہی، اگر ضد تھی تو ضد ہی سہی۔ جب تک انسان اپنی کہی گئی باتوں کو خود اہمیت نہیں دیتا، تب تک دوسرے بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ انسان کے لیے اس کے کہے گئے الفاظ اہمیت کے حامل ہونے چاہیے، مگر ایک حد تک۔ جب بات بڑھ جائے اور راستے ختم ہونے لگے تو اپنے لفظوں سے پھر جانا کبھی کبھی مفید ہوا کرتا ہے، مگر صرف کبھی کبھی۔ جب ہی قصر کا مین گیٹ کھلا تھا اور جہانگیر سکندر کی سیاہ گاڑی قصر کی حدوں میں زن سے داخل ہوئی تھی، گاڑی دیکھتے ہی سمل فوراً پیچھے ہوئی تھی اور پھر بغیر کہیں بھی دیکھے اندر کی اور تیزی سے بھاگی تھی۔ مرحا نے اسے کچھ حیرت سے اندر بھاگتے دیکھا تھا، جبکہ انیسا سر جھٹک کر ہنستی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے؟ مرحا نے کچھ حیرت سے انیسا سے پوچھا تو وہ پھر سے ہنس دی۔ سویٹر پہننے گئی ہے اندر، جہانگیر آ گئے ہیں نا؟ انہوں نے ہنستے ہوئے مرحا سے کہا تو وہ بھی سن کر ہنس دی۔ یہ سمل بھی نا بہت بڑی نمونی تھی۔ رات چھانے لگی تھی، باہر اندھیرا ہونے لگا تھا۔ ایسے میں قصر شاہ میں
موجود سمل جہانگیر کے سفید رنگ میں نہائے کمرے میں ہیٹر آن تھا۔ وہ شام والے کپڑے پہنے، بالوں کو ڈھیلے نچلے جوڑے میں باندھے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، ڈریسنگ ٹیبل کے برابر میں رکھی ایک میز کے نیچے سے ایک باکس نکالے بیٹھی تھی۔ اس باکس میں چھوٹی موٹی مختلف چیزیں رکھی تھیں۔ سر جھکا کر باکس میں کچھ ڈھونڈنے کے باعث بار بار اس کی ایک آدھا لٹ اس کے چہرے پہ آ گرتی، جسے وہ سرعت سے کان کے پیچھے اڑستی، پھر سے کام میں مشغول ہو جاتی۔ وہ انہماک سے اس باکس کو چھان رہی تھی۔ کہاں چلی گئی؟ اس دن تو اس کے اندر ہی دیکھی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے، سر جھکائے ڈھونڈ رہی تھی، جب دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹا کر عابر جہانگیر اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر چلتا ہوا اس کے پاس ہی آ گیا تھا۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ وہ کچھ ناراضگی ملی حیرت سے کہتا ہوا پلنگ پر آ بیٹھا۔ سمل نے چہرہ اٹھایا اور پھر سر موڑ کر اسے دیکھا، جو سفید رنگ کی جیکٹ اور سیاہ جینز پہنے، بالوں کو سیٹ کیے تیار لگتا تھا، مگر کہاں جانے کے لیے؟ یہی تو سمل جہانگیر بھول چکی تھی۔ وہ ہنوز زمین پر ہی بیٹھے اسے کچھ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہاں جانے کے لیے؟ اس نے یوں پوچھا جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ تھی۔ عابر جہانگیر کو تو مانو سر پہ لگی تلوؤں پہ بھجی۔ سمل، آج تمہارا اپائنٹمنٹ تھا، بھول گئی؟ دماغ ہے یا بھوسا؟ نکال پھینکو اسے، ویسے بھی کسی کام کا تو ہے ہی نہیں۔ وہ تب کر تیز لہجے میں بول رہا تھا۔ سمل نے کمال بے نیازی سے او کہا اور پھر باکس اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ تم چلو، میں آتی ہوں، کہہ کر وہ اپنے کپڑے تبدیل کرنے کی غرض سے کوئی کپڑے نکالنے وارڈروب کے جانے پڑنے لگی تو عابر نے اس کا ہاتھ تھام کر سر نفی میں ہلایا۔ آج تمہاری سزا ہے، تم اسی حالت میں چلو گی، ہمیشہ دیر کرتی ہو۔ وہ تب کے کہتا اسے کلائی سے تھامتا آگے بڑھ کر کمرے سے باہر لے گیا، جبکہ سمل کے چہرے پر اب بھی مکمل اطمینان تھا۔ سزا کیسی؟ مجھے تو ویسے بھی کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی بہت اچھی لگتی ہوں۔ ہنوز اس کے ساتھ گھسٹتی وہ بولتی چلی جا رہی تھی، جس پر آگے چلتے عابر جہانگیر نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ ہاں، سمل اس کی بہن تھی۔ ڈاکٹر کے پاس سے وہ دونوں ہو آئے تھے اور اب واپسی کے راستے پہ گامزن گاڑی روڈ پر رواں تھی۔ سمل کھڑکی کے باہر دیکھتی عابر سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہی تھی۔ باہر موسم کافی اچھا تھا، ٹھنڈی ہواؤں نے چل کر موسم کو اچھا کر رکھا تھا اور ٹھنڈا بھی۔ عابر کی ایک اہم کال آنے لگی تو وہ فون سنتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ سمل نے یوں ہی گردن موڑ کر کھڑکی سے نظر آتے منظر پہ نگاہ ڈالی اور پھر جیسے وقت پیچھے جاتا گیا، ان درختوں کی طرح جو پیچھے ہی پیچھے جاتے نظر آ رہے تھے۔ بدھ کا دن تھا اور انیسہ کے کہے کے مطابق آج مصطفیٰ سالے کی سرجری تھی۔ وہ کافی پریشان تھا۔ ہسپتال میں انیسہ کے روم میں سمل جہانگیر کے برابر میں کچھ فاصلے پر بیٹھا وہ پشیمانی سے انگلیاں چٹکا رہا تھا، چہرے سے اضطراب چھلکتا تھا۔ البتہ اس کے برابر میں بیٹھے سمل کافی ریلیکس سی لگتی تھی۔ ڈاکٹر انیسہ اب تک آئی کیوں نہیں؟ میری سرجری تو 3 بجے ہونی تھی، اب تو 4:30 بج رہے ہیں، وہ پریشانی سے کہتا ہوا وال کلاک دیکھنے لگا، جس کی سوئیاں 4:30 بجا رہی تھیں۔ سمل مسکرائی تھی۔ وہ سرجری کر رہی ہیں؟ اس نے بڑے اطمینان سے مصطفیٰ کو جواب دیا تو وہ ہکا بکا سا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ مگر ابھی تو میری سرجری کا ٹائم ہے، وہ جیسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ نہیں مصطفیٰ، ابھی تمہاری سرجری کا ٹائم نہیں ہے، ابھی مصطفیٰ سالے ہمدان کی سرجری کا ٹائم ہے۔ سمل نے نہایت آرام سے اپنی بات کہی تھی، مگر مصطفیٰ کو اب بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ سمجھ آتا بھی کیسے؟ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی اور کنفیوژن سے پوچھ بیٹھا۔ سمل نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ تمہاری کوئی سرجری نہیں ہو رہی، تم ٹھیک ہو بالکل، کوئی برین ٹیومر ویومر نہیں ہوا تمہیں۔ وہ یوں کہہ رہی تھی کہ وہ پاگل ہو گئی تھی، یا اسے پاگل بنا رہی تھی، یا پھر وہ پاگل بن چکا تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بے حد شوق سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جواباً وہ مسکرائی تھی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ جس دن تمہارا پہلا اپائنٹمنٹ تھا، اس دن تمہاری اور مصطفیٰ سالے ہمدان کی رپورٹس عدل بدل ہو گئی تھیں۔
ان کو تھا برین ٹیومر، تمہیں نہیں۔ اس کے بعد امی نے پھر بھی تمہیں اس بارے میں نہیں بتایا کیونکہ تم دوائیاں وقت پر نہیں لے رہے تھے۔ امی سے ملنے کے لیے تم جان بوجھ کر صحیح نہیں ہونا چاہ رہے تھے، اس بہانے تم دوائیاں لینے لگے تھے۔ اس نے لب دبا کر امڑ کر آتی مسکراہٹ روکی۔ وہ سب ایک مذاق، ایک جھوٹ تھا، تم ٹھیک ہو بالکل، تمہیں کچھ نہیں ہوا۔ مصطفیٰ اسے شوق کے عالم میں منہ کھولے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، اسے وہم سا گزرا تھا کہ سمل پاگل ہو گئی تھی یا شاید وہ آل فال بول رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ اس کا کہا گیا ایک ایک حرف سچا ہے۔ سمل، وہ بھبر کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بے بسی اور بے یقینی کے عالم میں انگلیاں بالوں میں پھیرتا عجیب سی کیفیت سے دو چار ہو گیا تھا۔ سمل نے ہاتھ جھلانے کے سے انداز میں اٹھائے تھے، لیکن یہ امی کا نہیں، میرا آئیڈیا تھا۔ سمل نے جیسے ایک ہی سانس میں کہا تو مصطفیٰ کا تیر کی سی تیزی سے بڑھتا غصہ یکدم ہی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ بے بسی سے وہ ہاتھ پہلوں میں گرا کر سیٹ پر پھر سے بیٹھ گیا تھا۔ سر بے بسی سے دونوں ہاتھوں میں گرائے اس نے چند گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمزور کرنا چاہا تھا۔ وہ بے یقین تھا، سخت ششدر، مگر یہ ایک ایموشنل ڈیمیج تھا۔ سمل، میرے احساسات، خوف، پل پل بڑھتی اضطرابی کیفیت۔ اوہ سمل، اوہ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اور ڈاکٹر صاحبہ، وہ ایسا کر سکتی ہیں؟ وہ اب بھی شدید بے یقین تھا۔ 1.5 مہینے سے وہ بے وقوف بنتا آ رہا تھا۔ وہ اتنا بدھو کیسے ہو سکتا تھا کہ 2 عورتوں کے ہاتھوں بے وقوف بنتا چلا گیا؟ ہاں میں جانتی ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں تھا، مگر اس طرح تم اپنی دوائیاں لے رہے تھے نا؟ سمل نے ایک اور دلیل پیش کی تو وہ بے بسی سے بھرپور تاثرات چہرے پہ سجائے اس کی جانب مڑا تھا۔ میں کسی اور طرح سے بھی دوائیاں لے سکتا تھا سمل۔ اس نے اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے اسے دیکھا تھا جو مسکراہٹ روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ I really can't believe this۔ وہ اب تک بے یقین تھا، بات ہی ایسی تھی۔ اچھا چلو نا، چھوڑو یہ بات۔ سمل نے بات بدلنے کی غرض سے مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ تب گیا۔ چھوڑو یہ بات۔ وہ سمل کے سے انداز میں اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا تو سمل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ عابر جہانگیر کی پکار پر وہ حال میں واپس لوٹی تھی۔ وہ اسے بلا رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر چہرہ موڑ کر عابر کو دیکھا جو اس کے داہنی طرف بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ بے دھیانی ہٹاتے ہوئے اس کے جانب متوجہ ہوئی تھی۔ عابر اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، دھیرے سے، نرمی سے۔ یہ دیکھو، یہ وہ آئس کریم پارلر ہے جہاں سے میں تمہیں تمہاری یونیورسٹی کی واپسی پر آئس کریم کھلایا کرتا تھا۔ عابر نے گاڑی روک رکھی تھی اور اپنی سائڈ کی کھڑکی کے شیشے کو نیچے کرتے ہوئے روشنیوں میں گھرے 2 منزلہ آئس کریم پارلر کی جانب اشارہ کیا۔ شیشوں کی دیواروں سے بنا اس کا نچلا پورشن باہر سے ہی کھچا کھچ بھرا نظر آ رہا تھا۔ لوگوں کا ایک جمع غافر تھا جو وہاں موجود تھا۔ تم یہیں بیٹھو، میں آئس کریم لاتا ہوں۔ وہ محبت سے مسکرا کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے قدم آئس کریم پارلر کی جانب بڑھائے تھے۔ اسے سمل کا پسندیدہ فلیور پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے سے ہی جانتا تھا۔ عابر گیا تو سمل بھی یوں ہی کھڑکی کے جانب سر موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ باہر ان کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر درختوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ درختوں کی قطار کے پیچھے سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی شروع ہوتی تھی۔ وہ یوں ہی سوسائٹی کی بلڈنگز پر نظریں گھماتی اوپر سے نیچے کی جانب دیکھے گئی۔ اوپر سے نیچے نظر لاتے ہوئے وہ یکدم ہی ٹھٹکی تھی۔ سامنے ایک درخت کے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا۔ ان کی گاڑی سے کم از کم 10-12 فٹ دور وہ کوئی انجانا سا چہرہ تھا۔ سفید گوری رنگت، اچھا خاصا لمبا، سیاہ بالوں والا، ماتھے پہ سیاہ بال بکھیرے۔ وہ اپنی چمکدار اور سنہری بھوری آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس اندھیرے میں اس کی سنہری آنکھیں گہری سنہری بھوری سی لگتی تھیں۔ سیاہ شلوار قمیص پہنے،
وہ کافی پرکشش اور ہینڈسم تھا، ایک پرکشش شخصیت کا مالک، اور پراسرار بھی۔ اس کی سنہری آنکھوں میں ایک شکوہ سا تھا، ایک شکایت سی، جیسے اس سے کوئی گلہ ہو۔ وہ آنکھیں بہت پرکشش تھیں، وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں سست پڑ رہی تھیں، ساری آوازیں پس منظر میں چلی گئی تھیں، کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ سنہری آنکھوں والا لڑکا۔ تبھی اچانک اس کے ذہن میں مصطفیٰ کا خیال کہیں سے بھٹکتا آیا تھا، اور پھر جیسے اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنا سر یکدم ہی جھٹک کر آئس کریم پارلر کے جانب موڑ لیا تھا۔ کیا وہ مصطفیٰ سے اپنی محبت میں خیانت کر رہی تھی؟ نہیں، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ تو اس کی صورت دیکھے بغیر اس کی گرویدہ ہوئی تھی۔ وہ تو اس سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ مصطفیٰ سہلے اسے بھول بھی جاتا، وہ تب بھی مر کر بھی اسے نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کی محبت میں خلوص تھا، وہ اس لڑکے کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے خوف لاحق ہو رہا تھا اپنی وفا کو لے کر۔ اس نے آنکھیں پوری طرح سے آئس کریم پارلر کے جانب موڑی تھی، جہاں سے 2 کپ ہاتھ میں تھامے عابر جہانگیر گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ اوکے فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی پارٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارا انسٹا اکاؤنٹ فالو کر لیجئے۔ خدا حافظ۔